बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, शेख अब्दुल मतीन साहब जनरल सेक्रेटरी हैं आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, और स्टूडियो में मौजूद हैं राना बशारत अली ख़ान, चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट और ऑब्ज़र्वर टू यूनाइटेड नेशन, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। कॉल के ज़रिए लंदन से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और साथ फ़लस्तीन में जो जुल्म व सितम जारी और सारी है उस हवाले से भी हम बात रखेंगे अपने नाज़रीन के सामने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इस हवाले से बात करना चाहता हूँ, आज़रबाईजान का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया गया है। अब आपको इस हवाले से भी बताएं कि जो आर्मी चीफ़ हैं अभी दौरे पर हैं आज़रबाईजान के, और जो सदर हैं आज़रबाईजान के, उन्होंने इस हवाले से पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया है। हम शेख अब्दुल मतीन साहब आपसे मैं इस हवाले से जानूंगा कि जो मसला कश्मीर है उस पर दुनिया तो समझती है कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मसला है, और साउथ एशियन रीजन के अंदर ये एक ऐसा मसला है कि जैसे आप ये कह सकते हैं कि एक वार की सी सिचुएशन है ऑलवेज़। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ क्या रोल देना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कश्मीर डायलॉग के हवाले से आपने आज मुझे फिर मौका दिया ताकि मैं मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और कश्मीर के हवाले से बात करूंगा। तो आपको पता ही है जो मसले कश्मीर के हवाले से ये एक तरफ से बड़ा सिंपल भी है और एक तरफ से ये बड़ा इंट्रिकेट मसला भी है। सिंपल इस वजह से है क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में 18 सलामती कौंसिल की करारदाद पास हुई है जिसमें कहा गया है कश्मीरियों को उनके मंशा के मुताबिक फैसले करने का हक है जी। अब ये इंटीग्रेटेड इस वजह से है या मुश्किलात इस वजह से है, और ये भी आप देख लीजिए सितम ज़रीफ़ी क्या है, जो मुल्क इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया यानी भारत खुद उस वक्त के वज़ीर आज़म ने 1948 में वहाँ पे लेके गए हैं। तो वही सबसे बड़ी इसमें रुकावट है, यानी जिसको कहते हैं स्टबॉर्न स्टैंड लेके वो बैठी है जी। तो आपने ये बिल्कुल सही कहा है क्योंकि कश्मीर का मसला जो है ये कोई दुतरफा मसला नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई टेरिटोरियल मसला नहीं है या कोई आपस में कोई मसला नहीं है जी, बल्कि न ये सिर्फ कश्मीरियों और भारत के साथ कोई मसला है, बल्कि ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो इसके फरीक है वो दोनों जो है एटॉमिक पावर है सही। मैं चाइना की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करूंगा। तो इसलिए आप आजकल के हालात में अगर जंग होगा और न्यूक्लियर पावर्स होंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इसकी जो होलनाकिया है और इसका इफेक्ट कहां तक पड़ सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि कश्मीर के मसले का हल जो है वो ज़मानत है न सिर्फ जनूबी एशिया के अमन के साथ बल्कि वो आलमी अमन के साथ भी वाबस्ता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो इसकी यानी सिंपलिसिटी है वो बहुत आसान है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक और आड़े आए हैं मसले को वो वे है जिसको हम कहते हैं जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जो ममालिक के हैं, वो जब सामने आते हैं तो फिर वो रुक जाते हैं। फिर वो जो उनके उसूल होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका जो दर्स होता है ह्यूमैनिटेरियन के हवाले से, इंसानियत के हवाले से, फिर उनको जो मकबूजा कश्मीर की जब बात हम करते हैं, फ़लस्तीन की हम बात करते हैं, तो इनकी ज़ुबानें भी बंद हो जाते हैं, इनके कान भी बंद आ जाते हैं और इनके आंखें भी बंद हो जाती हैं। सही, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इनके कान और आंखें बंद हो जाती हैं, ख़ास करके जितने भी इशूज़ हैं। हमारे साथ लंदन से हमें ज्वाइन किया है राना बशारत अली ख़ान, चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट भी हैं। आपसे सर इस हवाले से जानूंगा कि भारत में मजहबी और जो सियासी जबर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और इसके खिलाफ अमरीकी सेनेट में भी करारदाद पेश की गई है। दुनिया को बावर करवाने के लिए क्या ज़रूरी है? आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में बैठे हुए हैं, आप भी कश्मीर का इशू बारहा उठा चुके हैं और दुनिया के सामने ये मुद्दा हमेशा से रखते आए हैं। क्या समझते हैं कौन सी चीज़ें लैग कर रही हैं कि जिन्हें हमें मज़ीद अच्छे तरीके से आगे लेकर जाना होगा? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया राय साहब कि आपने इस इंतहाई नाजुक मौजू पर हमें दोबारा दावत दी है। मैं ये चाहूँगा कि मैं आपके
ذریعے سچ بتاؤں. پہلے جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں اپنے میزبان اپنے مہمان سے سوال کیا کہ یہ عالمی مسئلہ ہے اور بڑا سینسٹیو ایشو ہے, یہاں پہ میں آپ کی درستگی کر دوں. میں یونائٹڈ نیشن میں بیٹھا ہوں, یورپی یونین میں جاتا ہوں اور اس ایشو کو بڑی قریب سے دیکھا ہوں. یہ اب ہمیں غلط فہمی نکال دینی چاہیے کہ یہ عالمی ایشو ہے یا اس پہ دنیا بڑی نظر رکھتی ہے. یہ ایشو صرف پاکستان کے ٹاک شو کا ایشو ہے, پاکستان کے اخباروں میں تک کا ایشو ہے. 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بنا لیں یا کشمیر کے حوالے سے 2-4 سال میں کانفرنس کر لیں, یہ یہاں تک محدود ہے. عالمی مسئلہ کوئی نہیں ہے, کسی دنیا کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. ساری دنیا بھارت کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کشمیر کے مسئلے میں عالمی دنیا چھوڑے, ہم تو OIC میں اکیلے کھڑے ہیں. OIC نے بھی پچھلے 70 سال سے بیان بازی سے زیادہ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا. اور باقی رہی بات یورپی یونین کی, اقوام متحدہ میں تو اس کی اب کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ہمارے ناظرین, کیونکہ کشمیر سے ہماری ایک قدرتی محبت ہے, کشمیر سے ہمارا ایک قدرتی لگاؤ ہے, اس لیے ہم اپنے آپ کے دل کی تسلی کے لیے اس مسئلے کو اپنے ناظرین کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ عالمی ایشو نہیں ہے بھائی. دوسرا, پاکستان کی پچھلی جو خارجہ پالیسی رہی ہے پچھلے 75 سال سے, خان لیاقت علی خان سے لے کر ابھی موجودہ کیئر ٹیکر حکومت ہے, ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ انتہائی ناقص, کمزور اور بے مقصد رہی ہے. ہم لوگوں کے لیے اپنے شولڈر استعمال کرتے رہے ہیں. کبھی افغانستان کی جنگ لڑنے کے لیے رشیا کے خلاف امریکہ کے اشاروں پر ہم نے اپنے آپ کو قربان کیا. ہماری فارن پالیسی اب چائنا کے مطابق چلتی ہے, تو نہ ہی ہماری ایک مضبوط فارن پالیسی رہی ہے دنیا میں, نہ ہی ہم ایک مضبوط معاشی طور پر دنیا میں سامنے آئے ہیں. اس وقت جس ملک کو ہم اپنا حریف سمجھتے ہیں وہ چاند پر اپنے قدم جما چکا ہے. دنیا میں IT میں, میڈیسن میں اور انجینئرنگ میں, ایجوکیشن میں اور اکنامکس میں دنیا کی 5ویں سپر پاور کے طور پر جانا جاتا ہے. اور پاکستان اس کے مقابلے میں آج روٹی, کپڑا اور مکان کے نعرے سے باہر نہیں نکل سکا. پاکستان اس نعرے سے باہر نہیں نکل سکا کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک پاور ہونی چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کی پاور ہونی چاہیے, جمہوری ادارے چلنے چاہیے. جس ملک میں پچھلے 75 سال سے ایک جمہوری حکومت پروان نہیں چڑھ سکی, ہماری خارجہ پالیسی آزادانہ طور پر کبھی کامیاب نہیں ہو سکی, ہم اس ملک کے حوالے سے کیوں اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں؟ اقبال نے بڑے 70-100 سال پہلے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی. اقبال نے یہ کہا تھا, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کیونکہ ہم دنیا میں کمزور ہیں, ہماری معاشی پالیسی کمزور ہے, دنیا اس وقت جو چل رہی ہے اکنامکس پہ چل رہی ہے, رانا صاحب معاشیات پہ چل رہی ہے. جی ایگزیکٹلی آپ نے کشمیر کا جو کہا, کشمیر کا مسئلہ بھائی اقوام میں ابھی بتا رہا ہوں, آپ ایک بات سن لیں. ابھی اقوام متحدہ کی کانفرنس ختم ہوئی ہے, 1 ہفتے پہلے وہاں پہ میں تھا. سوائے پاکستان کی چند آرگنائزیشن, جن میں سے ایک ہماری آرگنائزیشن ہے, اور حکومت پاکستان کے علاوہ کسی بھی حکومت نے, کسی بھی OIC نے, اسلامک کنٹری نے, یا کسی بھی ایک کنٹری نے پاکستان کے لیے کشمیر کے حق میں آواز بلند نہیں کی. ران صاحب یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کہ کیا وجوہات ہیں؟ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط خارجہ پالیسی بنانے میں ہمیشہ ناکام رہے ہیں. دیکھیں, کسی بھی ملک کی جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اس کا رقبہ نہیں ہوتا, اس کا اسلحہ نہیں ہوتا, اس کی فوج نہیں ہوتی. رانا صاحب, اب ہم اس 6 جنریشن وار میں ہم جا چکے ہیں. میں شیخ عبد المتین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود.
موجود ہیں, میں ان سے بھی اسی حوالے سے کمنٹس لینا چاہتا ہوں. آپ بھی پروگرام میں ہمارے موجود رہیے گا. میں ان سے پوچھتا ہوں شیخ عبد المتین صاحب, جیسے رانا بشارت علی خان جس حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اس چیز کو نہیں مانتی اور خاص کر کے جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی اس پر بات نہیں کرتے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری ہیں یہاں پہ, اور آپ کیا بتائیں گے رانا صاحب کے اس حوالے سے؟ کیا آپ اس پر ایگری کریں گے؟ دیکھیں انہوں نے جو میں نے بات کی ہے, مسئلہ تو ہے نا اقوام متحدہ میں. صحیح. اب اقوام متحدہ اپنا رول ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, یا پاکستان کی اپنی خارجہ پالیسی کمزور ہے, یہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا یہ ہے کہ اس کا ایک ایفیکٹ پڑتا ہے, لیکن کیا ہم یہ اگنور کر سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے حوالے سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہاں قراردادیں موجود نہیں ہے؟ ہمارے پاس کیا جوازت رہتی ہے اپنے کیس کو پلیڈ کرنے کے؟ یہ دیکھیں ہماری ایک بنیاد ہے, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہماری وہ ایک بنیاد ہے. ہمیں ان بنیادوں پہ جو ہم کشمیری بات کر رہے ہیں, کیونکہ میرا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے, میں اپنی تحریک کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, ہم دیکھ لیں گے ذمہ داریوں کے کیا تعین ہے, ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے, وہ اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک مقصد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کی بنیادی بات کی کہ بات لمبی نہ ہو جائے, جبکہ یہ برصغیر جب تقسیم ہوا ہے تو ہمارے ساتھ ایک یعنی 27 اکتوبر جو ہم نے ابھی منایا ہے, تو فوج کو داخل کیا گیا نا ہمارے ول اور وش کے خلاف. ورنہ کشمیر کا ایک جو ہے اپنا پرسپیکٹو ہے, ہماری تحریک 1931 میں بھی تھی, پھر جب یہ برصغیر ہوا اور پھر ایک جو پارٹیشن پلان ہوا تو اس کے مطابق یہ تقسیم ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, بھائی نے جو کہا ہے, رانا صاحب نے, ہماری جو یعنی یہ کمزور پالیسی ہے فارن پالیسی, تو کون اس کو کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہماری پالیسی مضبوط ہوتی تو یہ جو لازوال مقبوضہ کشمیر کے عوام جو قربانیاں دے رہے ہیں, جس کو پائی تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو پاکستان کا ایک اپنا رول بنتا ہے, کیونکہ پاکستان اس مسئلے کا ایک فریق بھی ہے, اور ہمیں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے. دیکھیں جو بھی چیز ہوتی ہے نا حل, وہ پھر ٹیبل پہ ہوتی ہے. بالکل. کیا ہندوستان کوئی چیز دینے کے لیے تیار ہے؟ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جب ہندوستان کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم آپس میں اپنے آپ کو حل کیوں پیش کریں؟ یا تو بندہ کوئی آئے, پھر وہ مسئلے کا کوئی بیٹھے درمیان میں ہو مسئلہ, یعنی لوگ ہو, پھر ہم کہیں گے کہ مسئلے کشمیر کا حل کس طرح نکالا جائے. یعنی ہم بھی چاہتے ہیں, کیونکہ ہم اس وار میں ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کشمیر کے مسئلے کا ایک ایمیکیبل سولوشن نکلنا چاہیے, لیکن یہ جو پاکستان کی بھی بنتی ہے, جو ہندوستان کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے جو وہ مسئلہ لے کے گیا ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ اس میں یہ جو انٹرسٹ جو ہے آڑے آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کشمیریوں کی ایک جو یہ جدوجہد ہے, یہ جو لیجٹمیسی ہے, اس کو فراہم کرتا ہے اقوام متحدہ, کیونکہ مسئلہ وہاں پہ موجود ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جس طرح رانا صاحب نے کہا ہے کہ ایک مضبوط فارن پالیسی کی ضرورت ہے, اور مسئلہ کشمیر کو ہمیں ایک اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے. جس طرح انہوں نے بھی بات کی ہے کہ یہ ہم کسی یعنی یہ 5 فروری اور یہ جو دن ہم بناتے ہیں اس تک محدود نہیں رکھنا, ان کی بھی اپنی ایک امپورٹنس ہے. لیکن کشمیر کے مسئلے کو جو ہے اس کے جتنے بھی محاذ ہیں, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ ڈپلومیٹک ہے, پولیٹیکل ہے, میڈیا کا محاذ ہے, اس کا سائیکولوجیکل محاذ ہے, اس کا عسکری کوئی محاذ ہے, یہ سب چیزیں جو ہے نا جب تک ہم ٹوٹلٹی میں اس کو نہیں دیکھیں گے اور ہر شعبے کو ہم ساتھ ساتھ نہیں چلائیں گے, تو اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو جو ہمارا اس وقت کشمیر کا مسئلہ ہے یعنی وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچا. اس کی بنیادی بات یہی ہے ہم نے ان چیزوں پہ کام نہیں کیا ہے. صحیح. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے, بھارت بہت بڑا طاقت ہے. اس کا مطلب کیا ہے, بھارت بہت بڑا طاقت ہے تو کیا ہم پھر اپنی جدوجہد کو ترک کر دیں گے؟ کیا ہمیں ان کے ساتھ ہی اب ملنا ہے؟ ورنہ بھارت نے ہمیں کہا ہے سکے از دا لمٹ. بھارت نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کچے دھاگے کا یہ کچے دھاگوں کا یہ بندر رکھ دے. صحیح. لیکن آپ ابھی اب دیکھ لیجئے نومبر کی بات کر رہے ہیں آپ, مطلب ابھی جو یہ مہینہ گزر رہا ہے 6 نومبر میں آپ بات کریں گے تو شہدائے جموں انہوں نے قربانیاں دی. 88 سے جو ہم یہ کشمیری 1 لاکھ سے زیادہ شہید ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی مقصد کے لیے قربانی دی ہے. بالکل بہت بڑے. ہمیں یہ چیزوں کو ذہن میں رکھنا, ہمیں مرعوب نہیں ہونا چاہیے. ریئلٹی ایک ہے, رانا صاحب نے کہا ہے
کہ جو میں نے خود بھی آپ کو کہا کہ جیو اکنامیکل انٹرسٹز آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو جیو پولیٹیکل انٹرسٹز آتے ہیں, یہ اپنی جگہ ہے. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ جب کوئی تحریک چلائے پھر اس کا مقابلہ جس کے ساتھ بھی ہو یا جو ایگریشر ہوگا, جو حملہ ور ہوگا, جس نے قبضہ کیا ہوگا, تو ہم اس کے طاقت کو دیکھ کے یہ کہیں گے ہمیں اپنے مسئلے سے یعنی دستبردار ہونا چاہیے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جو رانا صاحب نے اپنا تجزیہ پیش کیا, بالکل اس نے اپنے اندازے سے پیش کیا کہ یہ صورتحال ہے. اس صورتحال کو ہم بھی سمجھتے ہیں یہی ہے, لیکن آپ مجھے یہ ایک چیز بتائیں, کشمیری اس کے آگے کیا اور کر سکتے ہیں جہاں تک مقبوضہ کشمیر کا تعلق ہے. ہمیں ہندوستان نے جب کہا بات چیت کرو, ہم نے کہا بات چیت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس کے جو پاکستان بھی ایک اس کا فریق ہے, اور ہم کوئی ٹیمپرری حل نہیں چاہتے ہیں. اس کے بہت سارے ٹیمپرری حل 47 سے لے کے آج تک دیے گئے ہیں, بالکل ایسے ہی. اس کا ہم دیکھ لیں تحریک ادھر ہی موجود رہی, اور پھر ایک ماس مومنٹ آئی, پھر آپ نے دیکھا ہے 88 کو دیکھا, پھر 2008 کو بھی دیکھا, 2010 کو بھی دیکھا, 2016 کو بھی دیکھا, جہاں پہ آپ نے ماس مومنٹ دیکھی ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. اور کشمیری اتنا ہی کر سکتے, اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اور اس کو منزل تک پہنچانے کے لیے جو ایفرٹ ہے وہ واقعی پاکستان کی ہے. وہ کشمیریوں کے لیے جدوجہد جاری و ساری رہے گی اور پاکستان اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا. رانا بشارت علی خان صاحب, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں, اور میں آپ سے اس حوالے سے جانوں گا کہ جیسے بات کی گئی کہ پاکستان اپنے طور پر ایک کردار ادا کر رہا ہے اور سفارتی لحاظ سے واقعی میں کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں, لیکن آپ جو انٹرنیشنل سطح پر خاص کر کے کشمیر اور ابھی فلسطین کے ایشو کے حوالے سے بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں, وہاں پہ دنیا کا کیا موقف ہے, وہاں پہ ڈیفرنٹ جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جیسے فلسطین کا ایشو ریز ہوا, مڈل ایسٹ میں کرائسس, ایسے ہی تو یہاں پہ بھی سچویشن ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں دن دہاڑے خاص کر کے نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اسرائیلی فوج کی طرز پر یہاں پہ بھارتی فوج نہتے جو نوجوان ہیں انہیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے, تو اس حوالے سے دنیا کا کیا موقف ہے؟ راج صاحب, یہاں پہ ایک بات میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 29 اکتوبر کو برسٹل برطانیہ کے شہر میں میری کال پر تقریباً 30,000 سے زیادہ لوگ فلسطین کے مظاہرے کے لیے اکٹھے ہوئے. ابھی اس انٹرویو کے تقریباً 5 منٹ بعد میرا مظاہرہ دوبارہ ہے ایک برطانیہ کے ایک اور شہر ہے ٹیٹن, جہاں پر میں آیا ہوں, اور یہاں پہ بھی ہماری 15 سے 20,000 لوگوں کے مظاہرے کی توقع ہے. اب ان مظاہروں میں اگر آپ پاکستانی اور مسلمانوں کی کمیونٹی کا اندازہ لگائیں تو وہ تقریباً 2% ہوتے ہیں. جیسے برسٹل میں پرسوں مظاہرہ ہوا, جی ٹھیک, ٹوٹل جو مسلمان تھے وہ 2%. یہاں پر اب یہ بات ہمیں بڑے واضح طور پر بتانی ہوگی کہ مقدمہ لڑنے کے لیے آپ کا کشمیری ہونا ضروری نہیں ہے, آپ کا فلسطینی ہونا ضروری نہیں. اب میرا فلسطین سے کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں, سوائے اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور ایک انسان ہوں بحیثیت انسان. تو 30,000 لوگ نکلے, اس میں گورے تھے, سکھ تھے, ہندو تھے, عیسائی تھے, اور 80% سے زیادہ 85% سے زیادہ کرسچین تھے. وہ فلسطین کے مسئلے کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. لیکن کشمیر کا مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, میں آپ کے معزز مہمان کا احترام کرتا ہوں, لیکن میں کچھ باتوں کے ساتھ میری نقطہ نظر کچھ اور ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ کشمیر اور کیا کر رہے ہیں. پچھلے 70 سال سے ہماری مائیں بہنیں کشمیر میں اپنی عزتیں لٹا رہی ہیں, لیکن پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. کشمیر میں ہمارے گھروں کو تباہ کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. کشمیر میں ہمارے بچوں کو اغوا کر کے کاٹا جا رہا ہے, پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. کشمیر میں پچھلے 70 سال سے دنیا کی تمام درندگی ہو رہی ہے, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے. بھائی یہ کیسے کھڑے ہیں؟ کیا ہم ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم ان کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ کیا ہم اتنے قابل ہیں کہ OIC جس کو آرگنائز کرنے میں, جس کو سیٹ اپ کرنے میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا, کیا ہماری حکومتیں آج تک, میری پچھلی 6 سے 7 حکومتوں سے مسلسل کشمیر کے مسئلے پہ بات ہوتی رہی ہے. کشمیر کے مسئلے میں ہم نے انہیں ایک ٹائم فریم دیا, انہیں ایک گائیڈ لائن دی کہ اس پہ اگر ہمارے ساتھ وہ چلتے ہیں, ہم نہ صرف یونائٹڈ نیشن میں بلکہ یورپی یونین میں کشمیر کی کاز کو اسی طرح
فلسطین کی طرح پوری دنیا میں لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے, یہ بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے کہ جتنی بھی حکومتیں رہی ہوں, جتنی بھی چہرے بدلتے رہے ہوں, ان کا کشمیر کے لیے صرف ایک بیانیہ کے طور پر کشمیر کے وہ ایک گندی کھیل کھیلتے ہیں, گندی سیاست کرتے ہیں رانا صاحب. کشمیر کے لیے اس میں آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا معیشت کے لحاظ سے ہم مستحکم نہیں ہیں؟ اگر وہ بھی دیکھا جائے تو وہ ایکسپیکٹ بھی آتے ہیں اس میں. دیکھیں, سب سے پہلے ضروری تو یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کبھی بھی آزاد نہیں ہے. کسی بھی ملک کی تقدیر اور کسی بھی ملک کا مستقبل اور اس کی ویلیوز اس کی ہے جو ہے اس کی آزادانہ پالیسی کی بنیاد پر ہوتی ہے. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو دنیا پہ, سوری یہ الفاظ شاید تکلیف دے ہوں مجھے اپنے وطن کے لیے کہنے کے لیے, یہ درد ہوتا ہے, ہم نے اپنے آپ کو کرائے کے قاتلوں کے طور پر پیش کیا, ہم نے اپنے آپ کو کرائے کے گنڈوں کی طرح پیش کیا. ہمیں امریکہ نے پیسہ دیا رشیا کے خلاف. رانا صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا اور میں شیخ عبد المتین صاحب کی جانب بڑھوں گا اور میں پوچھوں گا, کچھ کانگریس رہنماؤں نے اس حوالے سے بھی کہا ہے کہ بی جے پی اپنی شکست کے خوف سے مقبوضہ کشمیر میں انتخابات کرا رہی ہے, اور وہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 2024 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس حوالے سے بی جے پی کا جو بیانیہ ہے وہ انتہائی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ مظالم دکھا کر, اور خاص کر کے جو اقلیتیں ہیں ان پر مظالم بڑھا کر, سکھوں کے ساتھ, دلتوں کے ساتھ, باقی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان کے خلاف ظلم و ستم روا رکھے ہوئے ہیں. اس تناظر میں کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا یہ قبول کرے گی؟ اچھا دیکھیے جی, جو آپ نے بات کی ہے کہ جو اقلیتوں کے ساتھ وہاں پہ کیا جا رہا ہے جو سلوک, وہ آپ ہمارے سامنے ہیں. ان اقلیتوں میں صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہیں یا ان میں سکھ ہے یا ان میں کرسچن ہے, بلکہ جو نچلے ذات کے ہندو بھی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, جن کو ہم دلت کہتے ہیں. صحیح. تو یعنی ایک بہت بڑی یہ داستان ہمارے سامنے ہے. بالکل. دوسرا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو اس وقت بی جے پی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کے عزائم کیا ہے اور ان کے نعرے کیا ہے. صحیح. تو بی جے پی جو ہے, یہ جو آر ایس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, تو انہوں نے اپنے الیکشن کی جو ٹرینڈ ہوتی ہے, الیکشن کا جو ایجنڈا ہے, پچھلا بھی آپ اگر ہم دیکھیں گے تو انہوں نے بابری مسجد کو بھی اس کا ایک ایجنڈا پوائنٹ بنایا ہے, اور انہوں نے وہ بتایا ہے اور پھر کر کے بھی دکھایا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے سامنے ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم 370 آرٹیکل اور 35A کو ایبروگیٹ کیا, ختم کریں گے, تو انہوں نے کیا ہے. اور ان کی للچاتی ہوئی نظریں جو ہے, ہمیں کبھی یہ نہیں, ہمیں بھول بھلیوں میں نہیں رہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, یا ہمیں خواب غفلت میں نہیں رہنا چاہیے. صحیح. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہمارا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ٹھیک. یعنی یہ ان کے عزائم آپ دیکھ لیجئے کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انفارچونیٹلی یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے, یہاں پہ جو یہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی رہی ہے اور جو یہ رسا کشی آپس میں رہی ہے, تو اس وجہ سے قدرتی بات ہے کشمیر کے مسئلے کو تو ایفیکٹ پڑے گا, یہ تو پاکستان کو ایفیکٹ پڑا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, جب ہندوستان پاکستان ڈیوائیڈ ہوا تو ایک بہت بڑی قربانی کن کی تھی؟ بنگالیوں کی تھی. جب ہم دیکھیں گے جو یہ ڈویژن ہوا ہے, تو لیکن وہ ہمارے ساتھ ابھی نہیں ہے. It is not unfortunate, یعنی یہ سب سے بڑا انفارچونیٹ ہے. جی بالکل, ایگزیکٹلی ایسے ہی چیزوں کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. جی رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, عوام جہاں تک تعلق ہے, کیونکہ طاقت کو دیکھا جاتا ہے, کس کے پاس یہ نا وسائل ہیں, شیخ عبد المتین اختیارات. شیخ صاحب, جیسے آپ نے بات کی ایک تو شہدائے جموں کشمیر کے حوالے سے بھی, اس حوالے سے بھی ناظرین کو بتائیں کہ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ جو ماہ ہے اکتوبر کا, اس میں 17 جو کشمیری ہیں انہیں شہید کیا ہے, یہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے. اس حوالے سے تشویشناک صورتحال ہے. دوسرا ناظرین آپ کو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ ہمارے پروگرام میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں, وہ فارنر ہوں, جیسے یورپی یونین سے, یو کے سے, جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے طور پر بھرپور کوشش اور ایفرٹ کر رہے ہیں. جیسے رانا بشارت علی خان کشمیر کے لیے, فلسطین کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں کو جمع کر کے کشمیر کا ایشو وہاں پہ ایک انہوں نے روا رکھا ہوا ہے, اور خاص کر کے کشمیر کے حوالے سے بھرپور نمائندگی وہاں پہ کر رہے ہیں. ان کا ایک اپنا رول ہے اور ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ہر پوائنٹ آف ویو سے ہم یہاں پہ ڈسکس بھی کرتے ہیں, اور کسی کا بھی ہم اس حوالے سے یہ چیز بھی بہرحال کہتے ہیں کہ
پاکستان بھرپور طریقے سے جو بھی نمائندگی ہو، آپ ابھی اس حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جب گئے یونائٹڈ نیشن میں تو بھرپور طریقے سے نمائندگی کی. اس میں دنیا کے ممالک، وہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہوں یا ترکی کے صدر ہوں، انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے کشمیر کی جو پالیسی ہے اور خاص کر کے کشمیر میں جو بھارت مظالم کر رہا ہے اس پر پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے. ساتھ آج ہم نے آپ کو اس حوالے سے بھی بتایا کہ آذربائیجان نے بھی پاکستان کی اس حوالے سے حمایت کی ہے کہ بھارت وہاں پہ جو مظالم ڈال رہا ہے. پروگرام کشمیر جو ڈیبیٹ ہے اس میں ہم تمام تر جو ایشوز ہیں وہاں پہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا تھا شیخ عبد المتین جو جنرل سیکرٹری ہیں آل پارٹیز لندن سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ابھی بھی ان کی ایک کوئی اسٹرائک جاری ہے اسی فلسطین کے ایشو کے حوالے سے. آپ کا سر بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں کال کے ذریعے آئے. انشاءاللہ آپ کو پھر مدعو کریں گے. ناظرین آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.